अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अ, अगस्त 2021 में जब अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए, तो उस वक़्त मेरी किसी जो भारतीय सिफ़ारतकार हैं, अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ डिस्कशन हो रही थी और उस डिस्कशन में भारतीय डिप्लोमैट ने इतराफ़ किया कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान की चाल थी या पाकिस्तान का जो गेम प्लान था, उसमें पाकिस्तान कामयाब हुआ। यानी कि आसान अल्फाज में उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की हमेशा से ये ख्वाहिश रही थी कि जब अमरीकी अफ़वाज और गैर मुल्की अफ़वाज का इनखला हो, तो फिर एक ऐसी हुकूमत वहाँ पर आनी चाहिए जो पाकिस्तान के लिए फ्रेंडली हो। यानी कि जो अफ़गान तालिबान हैं, उन्हें वापस आना चाहिए और जो पाकिस्तान ने साला साल से खामोशी से अफ़गान तालिबान की हिमायत की, वो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, उसमें पाकिस्तान कामयाब रहा। और उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि जो भारत है और भारत के अलावा जो उनके इत्तेहादी हैं दूसरे, वो ये डेवलपमेंट नहीं चाहते थे। लेकिन ये बात कहने के बाद जब उन्होंने एतराफ़ किया कि आप कह सकते हैं कि बड़ी गेम के अंदर पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर वो भारत हो या जो तालिबान मुखालिफ कुव्वतें हों, उनको शिकस्त दी है। जो अहम बात उन्होंने की, कंक्लूड किया, उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा इम्तिहान है, वो पाकिस्तान के लिए अब शुरू होगा कि क्या पाकिस्तान जो उनकी तवक्कुआत हैं नई हुकूमत से, अफ़गान तालिबान से, ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर एक नई सिचुएशन इवॉल्व हुई है, क्या इसको सस्टेन कर पाएगा और क्या वाक़ई ये जो नया अरेंजमेंट है, अफ़गान तालिबान का इक़्तिदार में आना पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? उन्होंने कहा कि इसके हवाले से वो अपनी जो जजमेंट है, वो रिज़र्व रखते हैं। आज 2 साल से ज़्यादा होने को हैं और मेरे ख़्याल में ये बात तो अब बड़ी वाज़ेह है कि जो भी हमारी पॉलिसी थी, जो हम तवक्कुआत और उम्मीदें लगाए बैठे थे अफ़गान तालिबान से, वो पूरी होना तो दूर की बात, इनफैक्ट कि अगर आज हम मवाज़ना करें, तो इवन के जो कारज़ाई या हामिद कारज़ाई या फिर अशरफ गनी की जो हुकूमतें थीं, उससे भी शायद जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, वो ख़राब हैं। मतलब जिस तरीके से कलअदम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान मज़बूत हुई है अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद, और इम्पॉर्टेंटली वहाँ पर वो खुलेआम जो हैं, क्या आप कह सकते हैं कि दंदनाते फिर रहे हैं। उनको इवन के जो अफ़गान तालिबान के कई एहलकार हैं, उनकी सपोर्ट भी हासिल है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ख़ुद जो पाकिस्तान के आला जो हुकाम हैं, वो इस बात का अब एतराफ़ करते हैं। तो यकीनी तौर पर जो ये सिचुएशन इवॉल्व हुई है, वो जो पाकिस्तान ने सोचा था, तो बिल्कुल इस तरह से नहीं हो रहा। अब इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट है, देखें पाकिस्तान और भारत के हमेशा से आफ्टर पार्टीशन ताल्लुकात में तनाव ही रहा। कुछ ऐसे फेजेज़ आए जब दोनों मुल्कों में कुछ ताल्लुकात बेहतर हुए और एक उम्मीद भी बंधी कि शायद हम अपने जो मसाइल हैं उनको हल करके आगे बढ़ जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह से अफ़गानिस्तान की अगर बात करें, तो हमेशा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और जो भारत हैं, वो एक पेज पर नहीं रहे। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि भारत की अगर बात कर लें, तो भारत को सबसे बड़ा जो कंसर्न रहा है कि पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान को अपना बैकयार्ड बनाना चाहता है। यानी कि जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ की बात होती है कि उसको ताकि इस्तेमाल कर सके भारत के ख़िलाफ़। और भारत का ये कंसर्न रहा कि जब अफ़गान तालिबान पहली दफ़ा भी इक़्तिदार में आए, तो उसमें कई ऐसी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जिन पर बाद में इल्ज़ाम लगता रहा कि उन्होंने भारत में जाकर कई हमले किए, वो अफ़गानिस्तान की ही सरज़मीन इस्तेमाल हुई और वहीं पे इन लोगों को ट्रेन किया गया। और इस वजह से जो भारत है, वो जो तालिबान मुखालिफ कुव्वतें हैं, हमेशा उनको सपोर्ट करता रहा। जैसे शुमाली इत्तेहाद या नॉर्दर्न अलायंस की हम बात करते हैं, अहमद शाह मसूद और इस तरह के जो लोग हैं, भारत उनको सपोर्ट करता रहा। और आप कह सकते हैं कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान अफ़गानिस्तान के अंदर एक प्रॉक्सी वॉर जो है, वो चलती रही। जब तक अशरफ गनी या हामिद कारज़ाई की हुकूमत थी, तो पाकिस्तान पब्लिकली ये इल्ज़ाम लगाता रहा कि जो अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी है, नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी, और भारत की जो खुफिया एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये आपस में इनका एक गठजोड़ है। और ये जो कलअदम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, उनकी फंडिंग करते हैं ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकें। और पाकिस्तान ने इसमें खुलकर इस हवाले से
پبلکلی اپنے جو کنسرنز ہیں ان کا اظہار بھی کیا۔ اب امپورٹنٹلی جو جب دوحہ اگریمنٹ ہو رہا تھا، کیونکہ پہلے جو امریکہ ہے اور جو باقی مغربی ان کے اتحادی ہیں وہ افغان طالبان کے خلاف لڑتے رہے، انہوں نے 9/11 اٹیکس کے بعد ان کی حکومت کا خاتمہ کیا، لیکن جب مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم نے دیکھا کہ وہی جو امریکہ ہے جو افغان طالبان کے خلاف لڑ رہا تھا وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ گیا۔ پھر دوحہ میں ان کے درمیان معاہدہ بھی ہوا باقاعدہ طور پر کہ کس طریقے سے امریکی اور غیر ملکی افواج کا انخلاء ہوگا، اور ان ریٹرن جو ہے افغان طالبان انہوں نے یہ کمٹمنٹ دی کہ وہ اپنی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی اور ملک کے خلاف، خاص کر کے امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے خلاف۔ وہ باقاعدہ طور پر وہاں پر جو القاعدہ ہو یا اس طرح کی جو دوسری دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو دوبارہ وہاں پر پنپنے نہیں دیں گی۔ تو جب امریکہ نے اس حوالے سے یو ٹرن لیا تو پھر ہم نے دیکھا کہ کسی زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ جو فارمر سوویت یونین یا جو رشیا ہے وہ بھی آف کورس طالبان مخالف رہے یا مجاہدین جب تھے انہوں نے بھی اپنی پالیسی میں تبدیلی آئی، انہوں نے بھی انگیج کیا افغان طالبان کے ساتھ، کیونکہ ان کو لگا کہ جب غیر ملکی افواج کا انخلاء ہوگا تو یہی طاقتور گروہ ہے اور طاقتور گروپ ہے اور انہوں نے ہی اقتدار میں آنا ہے، اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دی۔ ایران ایک اور ایسا ملک ہے جو بنیادی طور پر اگر آپ پہلے بھی جو افغان جہاد ون اگر سو کالڈ کی بات کریں تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایران، رشیا، انڈیا یہ ایکچولی ایک سائڈ پر تھے، اور ایران نے بھی پھر اس چیز کو ریئلائز کیا کہ کیونکہ اب شاید افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آ رہے ہیں تو انہوں نے ایک پریگمیٹک جو اپروچ ہے وہ اپنائی، اور انہوں نے اپنے چینل آف کمیونیکیشنز جو ہیں وہ افغان طالبان کے ساتھ اوپن کیے۔ چین کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بھی بہت زیادہ کانٹیکٹس افغان طالبان کے ساتھ رہے۔ ایک ملک جو ریلکٹنٹ ایون اس کے باوجود بھی رہا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جو امریکہ کے خصوصی نمائندے تھے برائے افغانستان زلمے خلیلزاد، وہ اس بات پر زور دیتے رہے اور بھارت کے اوپر یہ زور دیتے رہے کہ وہ طالبان کو لے کر کے اپنی پالیسی میں تبدیلی لائیں، لیکن بھارت نے آخر تک پبلکلی اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں لائی، اور انہوں نے افغان طالبان کے ساتھ کافی عرصے تک انگیج کرنے سے انکار کیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے پراکسی ہیں۔ لیکن پھر انہوں نے بھی ایک پریگمیٹک اپروچ اپنائی، ان کو جب ریئلائز ہوا کہ افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آ رہے ہیں، اور کچھ ایسے افغان طالبان کے اندر بھی لوگ تھے جن کے ماضی میں بھارت کے ساتھ روابط رہے ہیں، مثلا شیر محمد عباس ستنگزئی جو ہیں وہ ایک سینئر جو طالبان لیڈر ہیں، اس وقت بھی ڈیپٹی فارن منسٹر ہیں افغانستان کی حکومت میں، وہ 1979 سے لے کے 1982 میں 3 سال انہوں نے وہاں پر بھارت کے اندر ان کی جو اکیڈمی ہے ملٹری، وہاں پر وہ ٹریننگ کرتے رہے، اور بعد میں ظاہر ہے کہ وہ مجاہدین میں شامل ہو گئے فارمر سوویت یونین کے خلاف، اور پھر افغان طالبان کا وہ حصہ بن گئے، جو کہ ایک سرپرائزنگ تھا، لیکن وہ کنیکشن بھی بھارت کے ساتھ ان کا موجود تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ دوحہ کے اندر جو بھارتی حکومت کے جو سینئر ڈپلومیٹس ہیں ان کی افغان طالبان کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ پھر جون میں یعنی کہ جون 2021 میں جون 2021 میرے خیال میں جو جون 2022 میں اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو پھر جو بھارت ہے اس نے ٹیکنیکل سٹاف کے نام پر کچھ لوگوں کو دوبارہ جو ان کی جو مشن ہے ڈپلومیٹک کابل میں اس کو کھولا، اور اس سے پہلے جب وہاں پر ان کا انخلاء ہو رہا تھا تو انٹرسٹنگلی جو آخری جو سٹاف تھا ڈپلومیٹک اور جو ڈپلومیٹک مشن میں جہاں پر لوگ موجود تھے کابل کے اندر، ان کو باقاعدہ طور پر افغان طالبان نے اپنی سیکیورٹی کے اظہار میں انشور کیا کہ وہ سیفلی وہاں سے ایگزٹ کریں، لیکن اس کے بعد وہ ان کو پیغامات دیتے رہے کہ وہ آ کر اپنی جو ایمبیسی ہے وہ دوبارہ اوپن کریں، اور افغان طالبان کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہاں پر جو بڑے بڑے ترقیاتی پروگرام ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس جو بھارت نے شروع کر رکھے ہیں ان کو وہ دوبارہ شروع کریں۔ تو جو ان دونوں ملکوں افغان طالبان اور بھارت کے درمیان باوجود اس کے کہ ماضی میں بھارت کی جو بھی پالیسی رہی، ان کے کنیکشنز جو ہیں وہ آپس میں یا کانٹیکٹس ہیں وہ رہے، اور کوائٹلی وہ اس حوالے سے کام کرتے رہے۔ اب اس سلسلے میں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے،
آج یعنی کہ 1 اکتوبر کو جو بھارت کے اندر یعنی کہ نئی دہلی کے اندر جو افغانستان کا سفارت خانہ ہے وہ باقاعدہ طور پر آج اس نے اپنے آپریشن جو بند کر دیا ہے۔ اب کیوں بند کیا ہے؟ کیونکہ جو وہاں پر سٹاف تعینات تھا، جو ڈپلومیٹس تھے وہ تعینات کیے تھے جو اشرف غنی کی حکومت تھی، اور 2 سال سے زائد عرصے تک یہ جو سفارت خانہ ہے وہ وہاں پر چلتا رہا بھارت کے اندر۔ اب انہوں نے اس کو بند کرنے کا کیوں فیصلہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارتی حکومت کی طرف سے انہیں جو ڈپلومیٹک سپورٹ چاہیے تھی وہ ان کو نہیں ملی، اور دوسرا کیونکہ اس وقت کابل کے اندر ایک تسلیم شدہ بین الاقوامی حکومت نہیں ہے، تو اس لیے ان کو کام کرنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ تو ان ادر ورڈز اگر اس سے پہلے بھارت کسی نہ کسی طرح کی ان کو فائنینشیل یا ادر ٹیکنیکل سپورٹ وہاں پر پرووائڈ کر رہا تھا، جو افغانستان کے ڈپلومیٹس تھے جن کو اشرف غنی کی حکومت میں اپوائنٹ کیا گیا تھا، وہ سپورٹ جو ہے حالیہ مہینوں میں ان کے لیے ختم کر دی گئی، جس کے بعد ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ جو تمام جو ڈپلومیٹک آپریشنز ہیں بھارت کے اندر، نئی دہلی کے اندر، ان کو باقاعدہ طور پر آج سے وہ کلوز کر دیں۔ اب یہ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ ٹیمپریرلی اب جو وہاں پر ڈپلومیٹک مشن ہے افغانستان کا، اس کا کنٹرول بھارتی حکومت کے پاس چلا جائے گا، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایونچولی جو بھارت ہے وہ یہ جو ان کا ڈپلومیٹک مشن ہے وہ افغان طالبان کی حکومت کے حوالے کر دے گا، یعنی کہ تو کہ ریکگنائز تو ابھی تک کسی نے نہیں کیا، نہ پاکستان نے، نہ بھارت نے، نہ کسی اور ملک نے، لیکن افغان طالبان کو ایز اے ڈی فیکٹو گورنمنٹ تو مانا جاتا ہے۔ تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ جو خاموشی کے ساتھ بھارت اور افغان طالبان کے درمیان جو کانٹیکٹس ہیں وہ اب ایک ٹینجیبل آؤٹ کم کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ جو پہلا انڈیکیشن ہے کہ انہوں نے جو پریویس جو ایڈمنسٹریشن تھی افغانستان کی، ان کے اپوائنٹ کردہ جو ڈپلومیٹک سٹاف تھا ان کو سپورٹ کرنا بھارت نے بند کر دیا، اور اسی وجہ سے جو تمام جو آپریشنز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، اور اگلا جو مرحلہ ہے کہ وہ جو افغانستان کا ڈپلومیٹک مشن ہے وہ اب جو افغان طالبان کی حکومت ہے وہ ان کے حوالے کر دیں گے۔ تو یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ اس اعتبار سے ہے کہ ایک طرف اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور جو افغان طالبان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ انتہائی کشیدہ ہیں، وہ اس حد تک کشیدہ ہیں کہ ایک طرف خبریں آتی ہیں، میں بھی اس پر ویڈیو کرتا رہا، کہ شاید پاکستان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے جو 6 سپٹمبر کو چترال میں تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے حملہ ہوا، اس میں کوئی 200 کے قریب جو ملیٹنٹس تھے ٹی ٹی پی کے، ان کو افغانستان کی حکومت نے گرفتار کیا ہے۔ لیکن آج جو قلعدم تحریک طالبان پاکستان ہے، ان کے ترجمان کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ کچھ ایسے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو پرو طالبان ہیں وہ اس طرح کا کانٹینٹ شیئر کر رہے ہیں کہ جو مستونگ کے اندر جو حملے ہوئے ہیں، جو ابھی عید میلاد النبی والے دن جو افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں 60 کے قریب جو معصوم جانیں جو ہیں وہ چلی گئیں، وہ شہید ہوئے، اس میں وہ ایک لحاظ سے ان اکاؤنٹس کو پروموٹ کر رہے ہیں یا ری پوسٹ کر رہے ہیں، ری ٹویٹ کر رہے ہیں، جو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ شاید یہ حملے جو ہیں وہ پاکستان خود کروا رہا ہے۔ تو اس سے آپ صرف ایک اندازہ کریں کہ یہ وہی افغان طالبان ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر الزامات لگتے رہے 9/11 اٹیکس کے بعد، یہ تو ہماری پراکسی ہیں، ان کے خلاف ہم کارروائی نہیں کرتے، ان کو ہم نے اپنے ملک کے اندر پناہ دے رکھی ہے، اور آج وہی افغان طالبان ہمارے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں، اور ہمارے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے بجائے اب سچویشن یہ ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ خاموشی کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بڑھا رہے ہیں۔ اور یہ بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ میں پاکستان کے کچھ ایسے اہلکاروں کو جانتا ہوں جو افغان طالبان کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ بڑے شروڈ پلیئر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے گیم کھیلنی ہے، کیا کچھ کرنا ہے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اس موقع کے اوپر بھارت کے ساتھ افغان طالبان کے تعلقات جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوں گے تو یقینی طور پر پاکستان جو ہے وہ اس کو ایک سسپیشن کے ساتھ دیکھے گا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جیسے میں جو لوگ افغان طالبان کے جو لیڈرشپ ہے ان کو کلوزلی جانتے ہیں، مثلا جو ملا یعقوب ہیں، ملا عمر کے جو طالبان
موومنٹ کے فاؤنڈر تھے، ان کے جو بیٹے ہیں اور اس وقت ڈیفنس منسٹر ہیں افغان طالبان کی حکومت میں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں بالکل بھی اچھی رائے نہیں رکھتے۔ وہ پاکستان کے بارے میں پہلے بھی وہ پبلکلی بھی سخت بیان دیتے رہے ہیں، اور پرائیویٹلی وہ شاید اس سے بھی زیادہ ان کی ایک ہارڈ لائن سٹانس ہے۔ آن دا کنٹریری یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے خواہاں ہیں۔ اسی طرح سے میں نے جیسے شیر محمد عباس ستنگزئی کا ذکر کیا کہ وہ تو انڈیا میں 3 سال ایز اے کیڈٹ کے طور پر ٹریننگ کرتے رہے ہیں، ان کے وہاں پہ کنیکشنز ہیں۔ تو افغان طالبان کے اندر بھی ایک لیڈرشپ کی لیول پہ ایک ایسا طبقہ ضرور ہے کہ جو چاہتا ہے کہ ان کو بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اس طریقے سے اسٹیبلش کرنے چاہیے، اور اسی وجہ سے یہ جو ڈیولپمنٹس اب ہو رہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو پرانے جو ڈپلومیٹس تھے افغانستان کے، ان کا جو ڈپلومیٹک آپریشن ہے نئی دہلی کے اندر کلوز کرنا، اور پھر اگلے مرحلے میں یہ امکان موجود ہے کہ جو تمام ڈپلومیٹک مشن ہے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں یا جو ڈپلومیٹک مشن ہے نئی دہلی کے اندر، اس کو ہینڈ اوور کر دیا جائے افغان طالبان کی حکومت کو۔ تو یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی، اور وہ پاکستان کے پالیسی ساز جن کا خیال تھا کہ افغان طالبان اگر اقتدار میں آتے ہیں یا ایک ایسی گورنمنٹ جو پاکستان فرینڈلی گورنمنٹ ہوگی، وہ ان کے مفادات کا تحفظ کرے گی، لگتا یہ ہے کہ وہ جو تمام چالیں ہیں اس وقت الٹی ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں اس موقع کے اوپر، اور میرا خیال ہے اس وقت میں ایک بات ضرور کہنی چاہیے کہ میں جتنے بھی پاکستان کے جو ڈپلومیٹس ہیں افغانستان کو سمجھتے ہیں وہ رہے ہیں، تو ان کا ایک ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ آئی تھنک وی شوڈ اسٹارٹ ٹریٹنگ افغانستان ایز این انڈیپینڈنٹ اینڈ ساورن کنٹری، اور یہ ان کا رائٹ ہے۔ کسی کے ساتھ بھی وہ تعلقات اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کرنے چاہیے۔ یہاں پر صرف ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا جو ایک ساری تگ و دو تھی، ایک ساری ایفرٹ تھی کہ ہمیں لگتا تھا کہ جو حامد کارزائی کی حکومت ہے یا پھر جو اشرف غنی کی حکومت ہے، وہ اگر اقتدار میں رہیں گے تو وہ بھارت کی طرف زیادہ راغب ہوں گے، وہ زیادہ پرو انڈیا ہوں گے، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں لگا کہ ہم اگر افغان طالبان کی حمایت کریں گے تو افغان طالبان کم از کم اس طریقے سے پرو انڈیا نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ افغان طالبان ہوں یا اشرف غنی ہوں یا پھر حامد کارزائی ہوں، ان کی پالیسی میں اب آپ کو کوئی ڈفرنس نظر نہیں آتا، بلکہ اب تو افغان طالبان کے آنے سے، جیسے میں نے یہ آپ کو بتایا کہ معاملات جو ہیں وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گئے ہیں، اور شاید پاکستان کے پاس جو پہلے ایک ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیریٹو بناتے تھے کہ دیکھیں جی وہاں پہ اشرف غنی جو پرو انڈیا ہیں یا حامد کارزائی وہ پاکستان مخالف ہیں، انہوں نے وہاں پر جو بھارتی ایلیمنٹس ہیں ان کو انکریج کرتے ہیں وہاں پر، کیا ہم افغان طالبان کے بارے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ آئی تھنک سیریسلی ہمیں جو ہماری جو افغان جو حکمت عملی ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر میں کہوں کہ اس صرف ایک افغان جو پالیسی ہے، افغان جنگ ہے، اور جو ہماری غلط پالیسی رہی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا ملک میرا خیال ہے کہ بہت حد تک تباہ ہوا ہے۔ وہ آپ کی معیشت ہو، وہ آپ کی سیاست ہو، وہ آپ کی سیکیورٹی سچویشن ہو، وہ آپ کی جو سیکٹیرین ہارمنی ہو، وہ ڈسٹرب ہوئی ہے صرف ایک افغانستان کی وجہ سے، اور جو ہمارا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیرانویا ہے کہ کسی طریقے سے ہم وہاں پر ایک ایسی گورنمنٹ ہو جو پاکستان کے کنٹرول میں رہے یا پرو پاکستان گورنمنٹ ہو، تاکہ ہم اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو ایڈوانس کر سکیں۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ چلیں اشرف غنی یا حامد کارزائی سے تو آپ گلہ کر سکتے تھے، لیکن اب افغان طالبان بھی کم و بیش اسی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، تو پھر میرا خیال ہے بہتر یہی ہے کہ افغانستان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اور ہمیں اپنی جو شارٹ کمنگز ہیں اور انٹرنل ویکنسز ہیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔